अब थोड़ी डिटेल पे हम आते हैं कि वो कौन बुजुर्ग थे कि उन्होंने ये किया। तो भुक्ति तहरीक के बानी थे रामानज रामांज रामांज अलियाती, फलसफी थे वो। 1137 में वो फौत हुए हैं, तो मैंने इसलिए उस टाइम से ही स्टार्ट किया, उससे पहले ही उन्होंने किया होगा। वो भगवान की मोहब्बत की उन्होंने एक पूरी दावत फैलाई हर तरफ से, जिसको भजन गाना, तो कहा जाता है कि ये रामांज साहब ने ये अभी किसी मंदिरों में अब देखिए तो ये भजन, ये जो गाने के स्टाइल में वो अल्लाह ताला ही की पूजा कर रहे होते हैं, तो वो है मंदिरों में झाड़ू देना, सिमा और रक्स, कोई डांस, और फिर इबादत और मुराकबे, ये सब का किया। और उन्होंने दीगर मज़ाहिब से रवादारी रखी, सबसे बड़ी मोहब्बत से मिलते रहे और वो मैसेज अपना पहुंचाते रहे। हिंदू फिरकों में मशनू मत और शिव मत में इसमें भुक्ति तहरीक के बड़े असरात रहे। इनके बड़े बड़े स्कॉलर, अच्छा देखिए हिंदुओं के यहाँ भी बहुत से फिरके हैं, उनके मंदिर भी अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने रिकंसिलिएशन इस तरह से की हुई है कि उनमें आपस में लड़ाई झगड़े इसमें नहीं चलते, चलते भी हैं तो माइनर से। अब जैसे उनके कुछ बड़े स्कॉलर माधु, नंबारक, साइन आचार्य और रामानंद, तो ये बड़े मशहूर इनके स्कॉलर हैं कि जिन्होंने ये भुक्ति तहरीक को बहुत फैलाया। 1317 में माधु साहब फौत हुए। नंबारक साहब की ये नंबारक साहब होंगे, 1300 में वो फौत हुए हैं। साइन आचार्य वो 1387 में ही फौत हुए हैं, और रामानंद साहब 1410 में फौत हुए। इन्होंने बहुत सारे अपने वेदों और कदीम हिंदू कुतुब की तफसीर इन्होंने की है, उनकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। और रामानंद की जात पात की मुखालफत भी उन्होंने की है, और उन्होंने एक डिटेल से, रामानंद साहब ने ये कहा कि ये जनाब एक ज़माने में जो 4 जातें जो बन गई थी, तो उसमें हम उनको इज्जत नहीं दे रहे, उनको नहीं, तो ये ना करो। तो उन्होंने एक हिंदू मत में की तहरीक थी, तो उसी के असरात फिर मुसलमानों में भी आ रहे थे। फिर सिख तहरीक शुरू हुई है, तो इसके बानी गुरु नानक साहब हैं, जो 1469 में पैदा हुए और 1539 में फौत हुए। वो एक हिंदू फैमिली से थे, खश्तरी खानदान थी। खश्तरी आप जानते हैं कि उनके यहाँ जो जात होती है, तो उसमें ब्राह्मण सबसे टॉप समझे जाते हैं, फिर नंबर 2 खश्तरी होते हैं, और वही मिलिट्री को चलाते होते हैं। फिर वेद और शूद्र वो अगले स्टेप के वो समझे जाते हैं। और तो ये था, तो बहरहाल गुरु नानक साहब नंबर 2 पे थे, और वो उन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत तीनों जुबानें सीखी थी। फिर हिंदू जोगी हजरात से उन्होंने सीखा, पढ़ा उनसे। फिर मुसलमान सूफिया के पास गए, उनसे के शागिर्द भी बने, उनसे भी पढ़ते रहे। और सिख भाई जो है वो बताते होते हैं कि उन्होंने हज भी किया, तो मक्का मुकरमा गए और जाके हज भी किया उन्होंने एक ये फील किया कि भी इंडिया के अंदर ये चीज गलत है, इसको ठीक करें। तो उन्होंने ओहाम पसंदी, जात पात और बुत परस्ती, इस पे बड़ी तनकीद की उन्होंने कि भी इससे बचना चाहिए, हमें बुतों से बचना चाहिए, सिर्फ तौहीद पे होना चाहिए। और जात पात को उन्होंने भी इसको सबको बराबर समझो, सब हर इंसान को, तो ये उन्होंने किया। अदम तशद्दुद का उन्होंने किया कि भाई नहीं भी हम लड़ेंगे नहीं किसी से, हम बस सिर्फ मैसेज पहुंचाएंगे। और तौहीद और मसावात की दावत के सब, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, सब बराबर है, तो ये उन्होंने किया। इस्लाम से उन पे तौहीद का असर आया, और मुसावात का उसूल जो है, मुसावात यानी बराबरी का, ये उसूल भी इस्लाम से आया। हिंदू मत से बहरहाल उनके यहाँ नरवान का उसूल रहा है, ये तसव्वुफ का नरवान
کا جو اصول ہے، یعنی یہ اصل میں وہی ہے کہ جو مسلمانوں کے صوفیہ کے اندر بھی وہی تھا. یعنی نروان کیا ہے کہ آپ کنسنٹریشن کر کے صرف خدا پہ ہی کریں اور خدا سے تمہارا پھر کنیکشن ڈائریکٹ ہو جائے. تو صوفیہ کے یہاں بھی یہی طریقہ رہا ہے. جیسے گوتم بدھ صاحب بھی یہی کر رہے تھے، نروان ہی کے لیے کر رہے تھے، تو بدھ مت کے یہاں بھی یہی ہے. تو سیم اس سے یہ لگتا ہے کہ گرو نانک صاحب بڑے کسی حد تک وہ اسلام سے بھی متاثر ہوئے، ہندو مت سے بھی ہوئے، اور دونوں کو انہوں نے ریکنسائل کیا. پھر بنگال کے ایک ویشنو مت تحریک بنی تھی، اس کے بانی تھے چیتنیا مہاپربھو. یہ 1486 میں پیدا ہوئے اور 1534 تک رہے. تو یہ برہمن خاندان کے تھے. انہوں نے ہندو مت اور اسلام کی انضمام کرنے کی کوشش کی انہوں نے، تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں. اب اس کی ایک ایگزامپل کے جیسے کعبہ و کاشی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھی کعبہ اور کاشی یہ ہندوؤں کا ایک خاص ایریا ہے کہ جہاں پہ وہ پوجا کرتے. کبھی یہ ایک ہی تو ہے، رام اور رحیم ایک ہی ہے، انہوں نے یہ کہا. اور اسی طرح پران جو ہے، پران یہ ہندوؤں کی بکس ہیں، اور قرآن کو ایک ہی سمجھنا، تو یہ انہوں نے کیا. اور انہوں نے بنگال میں ان کا میسج کافی پھیلا. تو یہ تینوں تحریکیں اس زمانے میں بنی اور آج تک موجود ہیں، پورے انڈیا میں آپ کو نظر آتے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں مسلمانوں کی طرف. تو وہاں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کی تحریکوں کے انڈیا میں کیا اثرات آ گئے تھے؟ ایک تو ایرانی تحریکیں وہ انڈیا میں آئیں اور ان کی دعوت بھی پہنچی. اثنا عشری شیعہ حضرات میں چونکہ امام مہدی آنے کی امید تھی تو وہ ایک چل رہی تھی. تو یہ دیکھیے کہ یہ براؤن کلر کا یہ جو آ رہا ہے، جو آپ کو انڈیا، پاکستان، افغانستان آ رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا بادشاہ اکبر کی حکومت یہاں تک بن گئی تھی. اور اکبر کے والد ہمایوں انہی کی حکومت بنی ایران کی مدد سے تھی. تو اس لیے ایرانی وہ بہت بڑی تعداد میں آ گئے اور ہو گیا تھا معاملہ. اب انڈین روشنی فرقہ بن گیا تھا. روشنی فرقہ یہ آپ پچھلے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ پیر روشنیاں کا جو ایک سلسلہ تھا، یہ اسپیشلی وہ ایریا کے جو پاکستان کے قبائلی علاقے میں، تو وہاں پہ زیادہ پھیلا تھا. اور تصوف بہت زیادہ آ گیا تھا. صوفی حضرات کے الگ الگ ان کی خانقاہیں، مزارات بہت بن چکے تھے، اور ان پہ مسلمان بھی ہندو بھی آتے تھے. اور وہ اس میں اور ان کا پوائنٹ آف ویو وحدت الوجود کا تھا کہ جناب تمام کائنات کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے سب خدا، یہ تصور تھا. تو وہ ہر طرف وہ پھیل رہا تھا، ہندوؤں میں بھی آ رہا تھا، مسلمانوں میں بھی. تو اب وہ ٹائم آیا کہ جب مغل اعظم اکبر کی حکومت بن گئی تھی 1556 to 1605، اور یہ پورا ایریا ہے تو یہ سب فتوحات اکبر نے کر لی. اب بچپن میں تو وہ ایک روایتی مذہب پہ رہتے تھے، مذہبی رہنماؤں کے دربار میں ملاقات کرتے تھے، بیٹھتے تھے. عطالیق بیرم خان ان کے استاد تھے 1561 کے. تو ان کے ایرانی اثرات وہ اکبر پہ آ گئے تھے، اور وہ وہی تھے کہ اب امام مہدی کی آنے کی امید وہ ان میں آ گئی. لیکن بہرحال مسجدیں اور حج قافلے کے اہتمام بادشاہ اکبر کرتے رہے. صوفیہ سے ان میں بڑی گہری عقیدت تھی، اور یہ آپ امیجن کریں اس حد تک کہ آگرہ سے وہ پیدل چل کے اجمیر تک پہنچے. اور یہ میں نے خود کیلکولیٹ کیا 500 کلومیٹر ہے کہ اتنا عرصہ پیدل جا کے اور وہ اجمیر کے مزار تک پہنچے تھے. کہ ان میں صوفیہ میں بہت عقیدت تھی. ضعیف الاعتقادی جو تھی وہ تھی بہرحال ان کے یہاں، اور توہم پرستی وہ صوفیہ میں اکثر رہی تھی. تو وہ بادشاہ اکبر میں بھی آ گئے.
لیکن بہرحال فتوحات انہوں نے بڑی کی اور افغانستان، کشمیر، وہاں سے لے کے احمد نگر اور بنگال تک ان کی حکومت بن گئی ہوئی تھی. تو بعض لوگ اس لیے ان کو مغل اعظم کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھی اس سے پھر انہی کے پڑپوتے اورنگزیب عالمگیر نے تو اس سے بھی زیادہ اور فتوحات، جس کو یہ ایریا جو اس وقت آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے، تو یہ ایریا اکبر کی حکومت میں نہیں آیا تھا، لیکن ان کے پڑپوتے کے یہ نیچے کا جو ایریا آ رہا ہے کہ جس میں حیدرآباد، تامل ناڈو، اس کا یہ جو ایریا ہے یہ بھی فتح ہو چکا تھا. تو بہرحال لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. اب اکبر پہ کچھ منفی اثرات آ گئے. منفی اثرات کیا ہے کہ مذہبی علماء میں انحطاط آ گیا تھا. یعنی مذہبی علماء میں اب ایک پرابلم آ گئی تھی کہ وہ ان میں کوئی ان ایتھیکل حرکتیں آ گئی. مثلا ٹانگیں کھینچنا یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو اردو میں ہم کہتے ہوتے ہیں یا ایک اس کی ٹانگ کھینچ کے نا یہ اس کو نکالو. تو وہ ایک بن گئی تھی کہ اب ظاہر ہے کہ ایک مذہبی عالم وہ بیوروکریسی میں آ گئے ہیں، کوئی جج بن گئے ہیں، کوئی اور بیوروکریٹس بن گئے، تو وہ بادشاہ سے تعلق لینے کے لیے اگلے کو اس کی حقیر بنانے کے لیے سازش کرنا. تو یہ ایک چلتا تھا سلسلہ. مذہبی مناظرے اور کافر، فاسق، گمراہ کے فتوے دے دے کے اگلے کی حیثیت گرا دینا. یہ تو گمراہ ہو گیا، اس کو چھوڑو، یہ فاسق ہے، یہ تو وہ گناہ کرتا ہے، یہ کافر ہے، یہ تو دین سے نکل گیا. یعنی مقصد یہ تھا، اس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ جناب ان کو اب اس بندے کو یہ ایک اچھی پوزیشن پہ مل گئی ہے، اس کو نکالو، اس کی جگہ میں آؤں. زکوٰۃ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو ادا نہیں کرتے تھے کہ بھی اب وہ جیسے دین کے اندر تو حکم یہ ہے نا کہ بھی آپ کے پاس جو ایسٹس 1 سال تک ہوں تو آپ اس ٹائم میں سال ہو گئے تو پھر آپ اس کے لیے زکوٰۃ آپ دیں. وہ 5% بھی ہو سکتا ہے، 2.5% بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس میں دیں. تو وہ انہوں نے اس میں یہ طریقہ نکال دیا کہ اچھا جی سال ہونے سے پہلے بیگم کو دے دو، کہ وہ بیگم کہے گی کہ میرا سال پورا ہی نہیں ہوا تو اس میں زکوٰۃ کیا دوں. اچھا وہ اب خاتون کیا کریں گی کہ وہ سال ہونے سے پہلے شوہر کو واپس دے دیں گی کہ چلو بھی اس طرح نہ تو سال پورا ہوگا نہ زکوٰۃ آئے گی. اور فرقہ واریت آ گئی تھی مسلمانوں کے ہر فرقے کی دعوت اور انہی میں تقلید جائز ہے، دوسروں کی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چل رہی تھی. تو اب جو بادشاہ اکبر وہ ذہین آدمی تھے تو وہ اگرچہ توہم پرست تھے لیکن اب ان کو یہ چیز لگ رہا تھا یہ یار یہ کوئی غلطی ہے، کچھ معاملہ غلط ہے. اب اکبر نے یہ بھی کیا کہ کچھ ہندو رانیاں ان کے ساتھ شادی ہوئی. تو ایک سیاسی اسٹریٹجی تھی بیسیکلی کہ مختلف راجا جو مختلف علاقوں کے تھے تو چلو جی ان کے وہاں پہ شادی کر لی تو اب وہ ہوگا یہ کہ لو جی تاکہ اب جنگ نہیں ہوگی. ایک سیاسی اسٹریٹجی تھی. لیکن اب اس سے ہوا کہ وہ جو اب رانیاں جب آ گئیں رانی ملکہ بن کے تب ان کو پھر اثرات بھی تو آنے. تو اسی طرح یہ جو تحریکیں ہندوؤں کے ہاں جو چل رہی تھیں جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی تھی، بھکتی تحریک، ویشنو مت، پھر اس طرح سکھ تحریک کی بھی، تو اس کے بھی اثرات بادشاہ اکبر پہ آنے لگے. دیگر مذہبی تحریکوں کے مختلف آئیڈیاز میں کنفیوژن بھی آئی. وہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ بادشاہ اکبر کو شوق آیا اور ابھی تم بھی آئیے، آپ بھی آئیے، آپ ذرا کریں مناظرہ. وہ مناظرہ بادشاہ کے آگے ہو رہا تو بھی ہوتے ہوتے اب یہ خود کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ درست ہے کہ یہ درست ہے. وہ خود کنفیوز ہو گئے بادشاہ اکبر. پھر دیگر مذہبی علماء جو وہ تھے مسلمان بھی، ہندو بھی، جین مت بھی، عیسائی بھی، سب سے لے کے ڈسکشن اور مناظرے کرتے کرتے بادشاہ کنفیوز ہو گئے. تو انہوں نے اب حالیہ نکالا، وہ یہ نکالا کہ دین الہی بنایا. اس کا اعلان انہوں نے 1582 میں کیا. اور وہ کیا تھا اس کی
فلسفی کیا بیچ میں بنی. انہوں نے کہا کہ جی 1000 سال گزر گئے کہ اب نبوت محمدی ختم ہو گیا وہ پیریڈ. اچھا اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا تھا کہ یہ آئیڈیاز جو ملینیم کا تھا تو یہ ایک آئیڈیا پھیلا ہوا تھا کہ جناب ہر ملین جب ختم ہوتا ہے 1000 سال تب اس میں کوئی نئی آتا ہے معاملہ. تو بادشاہ اکبر نے بھی سنا ہوگا تو انہوں نے بھی یہ پھیلا دیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب وہ 1592 میں ہونا تھا 1000 ہجری، لیکن بہرحال انہوں نے ذرا 10 سال پہلے ہی کر لیا. اور پھر یہ اپنی بیعت کا اعلان انہوں نے کیا کہ بھی بیعت کرو میرے ساتھ آگے، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اس اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ اکبر ہے. خلیفہ کا مطلب ایمبیسیڈر، وہ میں ہوں. یعنی مقصد یہ تھا کہ ہندو مت اور اسلام میں ایک انضمام کیا جائے، ریکنسلیشن کر لی جائے، تو مقصد یہ تھا. اب اس کے لیے انہوں نے جو رسم ایجاد کی دین الہی کی وہ میں ڈیٹیل عرض کرتا ہوں آپ کو. یہ عبد القادر بدعیونی صاحب 1615 میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اس زمانے میں یہ تاریخ لکھی ہے. تو منتخب التواریخ، تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1615 میں جب وہ فوت ہوئے ہیں تو اس سے ان کی زندگی میں ہی یہ دین الہی ہوا تھا. انہوں نے لکھی پوری ڈیٹیل. کیا لکھی کہ سورج اور آگ کی تعظیم کی جانے لگی.